नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं महविश एजाज़ आप तमाम ख़वातीन का इस्लामिक एजुकेशनल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तहे दिल से खैर मक़दम करती हूँ इस्लामी तरीक़े से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले कि हम अपना प्रोग्राम शुरू करें, एक ख़ास अनाउंसमेंट कर दें आप तमाम ख़वातीन के बीच कि हो सकता है तकरीर के बीच में मीडिया रिप्रेजेंटेटिव आ जाएं, तो क्योंकि उस वक्त हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, इत्तला नहीं दे सकते, इसलिए आप में से जो भी ख़वातीन अपने चेहरे का हिजाब करना चाहती हैं वो अभी से कर लें। हमारे आज के इस प्रोग्राम का उन्वान है अल्लाह की मारिफत और उसकी मोहब्बत, और उस अहम मौजू पर आप तमाम ख़वातीन के बीच मुखातिब करेंगी हमारी IRO की 2 स्पीकर्स। इंशाअल्लाह आप तमाम ख़वातीन के बीच सबसे पहले ख़िताब करेंगी मिस अस्मा परवीन। मिस अस्मा परवीन IRO की सीनियर ग्रुप की मेंबर हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप तक़वा इस्लामिक स्कूल में भी एज अ टीचर अपनी खिदमात पेश कर रही हैं। मैं आप तमाम ख़वातीन का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी और ख़िताब करूँगी मिस अस्मा परवीन से कि वो माइक पर आएँ और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करें। मिस अस्मा परवीन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ी सामियात, मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मक़दम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम ही हो गया कि आज के इस जलसे का उन्वान है अल्लाह की मारिफत और उसकी मोहब्बत, और मेरी गुफ्तगू का मौजू है अल्लाह की मारिफत। मारिफत का माना होता है जानना, पहचानना, और अल्लाह की मारिफत यानी अल्लाह को जानना, अल्लाह को पहचानना। इंसान अपनी तारीख़ के हर दौर में ये सोचता रहा है कि वो ख़ुद क्या है, कैसे और क्यों पैदा हुआ, जिस कायनात में वो ज़िंदगी गुजारता है उसे किसने पैदा किया, मर कर उसका क्या हाल होगा, मरने के बाद वो जहाँ जाएगा वहाँ पर क्या होगा उसके साथ, जिन वादियों, पहाड़ों, मैदानों और पानियों से वो गुज़रता है और जिन वसाइल को वो काम में लाता है, उन सब चीज़ों को किसने बनाया। क्या ये सारी चीज़ें हमेशा से इसी तरह हैं या किसी ख़ास वक्त में इनकी इब्तिदा हुई। अगर किसी ख़ास ज़माने में इन सारी चीज़ों की इब्तिदा हुई तो क्या ये सब इत्तेफ़ाक़न ऐसा हुआ या किसी ख़ास तयशुदा मंसूबा के मुताबिक ऐसा किया गया। और जब एक इंसान इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ता है तो वो अल्लाह को पहचान लेता है, उसे अल्लाह की मारिफत नसीब हो जाती है। और हम इंसान इस हकीकत को समझते भी हैं कि कोई भी ख़ानदान किसी ज़िम्मेदार सरबराह के बग़ैर मामूर के काम सरअंजाम नहीं दे सकता, और कोई भी शहर बग़ैर किसी इंतज़ामिया के ज़्यादा दिन तक कामयाब नहीं हो सकती, और कोई भी मुमलिकत किसी रहनुमा और रहबर के बग़ैर ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकती। और हमें से कोई भी शख्स इस बात का यकीन ही नहीं करेगा कि अगर उससे कोई शख्स ये कहे कि शहर में कपड़े का एक ऐसा कारखाना है जिसका ना कोई मालिक है ना मज़दूर, उसका ना कोई निगरां है ना चौकीदार, वहाँ पर खुद ब खुद ही ईंट, सीमेंट और सरिया पहुँच गई और ख़ुद से ही वहाँ की दीवारें, कमरे और छत बन गए, और वो कारखाना बिना किसी चलाने वाले के चल रहा है, और वहाँ पर ख़ुद से ही मशीनें पहुँच गई और मशीनों के अंदर सही मिक़दार में सामान पहुँच जाता है और उससे मतलूबा चीज़ें तैयार होकर बाहर निकल जाती हैं और बाज़ारों में ख़रीदी और बेची जाती हैं, और ये सिलसिला साल से बग़ैर किसी ख़राबी के चल रहा है। क्या हमें से कोई भी शख्स इस बात को तस्लीम करेगा कि एक छोटा सा भी कारखाना बग़ैर किसी चलाने वाले के चल रहा है? हरगिज़ नहीं।
جب ایک چھوٹا سا کارخانہ بنا کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت کائنات بنا چلانے والے کے چل جائے؟ اور اسی لیے قرآن حکیم ہم انسانوں کو زمین و آسمان کی پیدائش یعنی کائنات کی تخلیق میں غور و فکر اور تدبر کی ہدایت دیتا ہے تاکہ انسان تخلیق کو دیکھ کر خالق کو دیکھے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ انسانی ذہن کسی عظیم تخلیق اور شاہکار کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ تخلیق اپنے خالق کی مظہر ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آس پاس بے انتہا اپنی نشانیاں بکھیر رکھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 میں، جس سے ہم نے اپنی گفتگو کی شروعات بھی کی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آسمان میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، لیکن دیکھ کر بھی اندیکھی کر دیتے ہیں۔ تو آئیے کیوں نہ آج ہم اللہ کی ان نشانیوں کو، اللہ کی کاریگری کو اپنے دل کی گہرائی سے محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا بڑا کاریگر ہے، ہمارا رب کتنا بڑا ہے، ہمارے رب نے کیا کیا چیزیں ہمارے لیے کتنی کاریگری سے بنا رکھی ہیں، تاکہ ان ساری چیزوں کو جان کر ہم اپنے رب کو پہچان سکیں۔ اور اللہ کی سب سے بڑی اور نمایاں چیز، اللہ کی خلقت کی سب سے بڑی اور نمایاں چیز جو ہے وہ ہے آسمان۔ کیا ہم نے کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر یہ سوچا کہ اللہ نے آسمان کو کس طرح سے بنا رکھا ہے، اتنا بڑا اور اتنا وسیع، بنا کسی سہارے کے؟ اس بات کے اوپر ہم نے کبھی غور کیا؟ اگر ہم ایک چھوٹی سی چھت بھی بناتے ہیں تو بنا کسی پلر، بنا کسی وال کے نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو بنا دیا بنا ستون کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 6 میں کہ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا اور آراستہ کیا، اور اس میں کہیں کوئی شگاف نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو بنایا اور اس میں کہیں بھی کوئی عیب نظر نہیں آتا ہے۔ کیا ہم کو آسمان کے کہیں پر بھی ایسا لگتا ہے کہ اس میں کہیں جھول لگ رہا ہو، یا اس میں کہیں پر کوئی سوراخ ہو، یا ہمیں کہیں آسمان اور زمین کے بیچ کوئی پلر، کوئی کھمبا نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ آسمان ٹکا ہوا ہے، یا کوئی ایسا سوراخ جس سے ڈور بندھی ہو اور وہ آسمان ایسے لٹکا ہوا ہو؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بڑی کاریگری ہم روز دیتے ہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے اتنے بڑے آسمان کو بنا دیا وہ ہمارا رب کتنا بڑا ہوگا۔ اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آسمان کو بنا دیا بلکہ اس کو سجا بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 12 میں کہ ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ سال کا حساب معلوم کر لیا کرو۔ اور ہم نے ہر ایک چیز کو الگ الگ ممیز کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات اور دن یہ 2 نشانی بنائی ہے۔ جب ہم صبح کو اٹھتے ہیں، صبح میں جب سورج نکلتا ہے کس طرح سے وہ سب کچھ روشن کر دیتا ہے، یعنی ہر ایک چیز سورج کی روشنی سے پورے روشن ہو جاتی ہے۔ چاہے ہم جتنی بڑی بھی لائٹ لگا لیں، لیکن اللہ کی جو بنائی ہوئی لائٹ ہے اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ کہ اگر ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا بھی سوراخ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ کی وہ روشنی داخل ہو جاتی ہے۔ اور یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو روشن کیا، رات جو کہ اندھیری بنائی اس کو بھی کس طرح سے بنایا؟ کیا اس میں ہم نے کبھی غور کیا؟ کیونکہ رات میں اگر مان لیجیے ہمارے گھر میں اندھیرا ہو جاتا ہے تو کیسی گھٹن سی لگتی ہے کہ ہم فوراً ایک کسی طرح سے انتظام کرتے ہیں کہ روشنی ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اندھیرا بنایا، پر اس کو کیا کیا؟ اس کو چاند اور تاروں سے سجا کر رکھ دیا۔ سوچیے، چاند اور تاروں سے جب آسمان کو اللہ تعالیٰ رات میں سجا دیتا ہے، اس وقت کیا ہم اللہ کی کاریگری نہیں دیکھتے ہیں؟
کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سجایا ہے کوئی ایسا کاریگر کہ اللہ کی اس کاریگری سے ہم نہیں پہچانتے کہ ہمارا رب کیسا ہوگا؟ اور اتنا ہی نہیں، اگر ہم نے آسمان کو دیکھ کر بھی نہیں پہچانا اپنے رب کو، تو کیا ہم نے کبھی اپنی نظریں جھکا کر اپنے پیروں کے نیچے بچھی زمین کو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے زمین کو بنا رکھا ہے؟ آج ہم کو معلوم ہی ہے، سائنس ہم کو بتاتی ہے کہ جو یہ ارتھ ہے یہ بال کے شیپ میں ہے، اور اس کے اندر کتنا ہاٹ فلوئڈ ہے، یعنی اس کا جو کور ریجن ہے ارتھ کا، اس کے اندر کتنا ہائی ٹیمپریچر ہے اس کے کور ریجن میں، کہ اس میں میٹلز بھی لیکوڈ فارم میں ہوتے ہیں۔ اور یہی نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے اندر جو اتنی گرمی ہے اس کا اندازہ ہم اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ جب جوالا مکھی پھوٹتا ہے، اس سے اندر سے جو لاوا، زمین کے اندر کا جو لاوا نکلتا ہے، وہ جتنی دور تک جاتا ہے پوری زمین کسی کام کی نہیں رہ جاتی، یعنی وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، اس میں کھیتی نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے ہم زمین کے اندر کی گرمی، اس کے اندر کا ٹیمپریچر کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس ارتھ پر ہم رہ رہے ہیں اس کے نیچے کتنی زیادہ گرمی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری حفاظت کے لیے کیا کیا؟ کئی لیئرز میں اس کو بنا دیا تاکہ ہم بآسانی اپنی لائف سروائیو کر سکیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کو کئی لیئرز میں بنایا۔ اوپر کی جو کرسٹ ایریا ہے، یعنی جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، جو اوپر کا کرسٹ ایریا ہے، وہ اتنا زیادہ پتلا ہے اور وہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، اور اس کے اندر لیکوڈ فارم ہونے کی وجہ سے وہ تیرتا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کے بیچ میں جہاں پر ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی ارتھ، اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ ہم ارتھ میں ہلتے ہوئے نہ رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31 میں، کہ ہم نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے۔ کیا اس سے ہمیں اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ، کہ اس نے کس طرح سے زمین میں پہاڑ کو گاڑ دیا تاکہ یہ زمین میں بیلنس بنا رہے اور ہم ہلتے ہوئے نہ رہیں۔ اور یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صرف زندگی گزارنے کے لیے ہماری لائف آسانی سے گزر سکے اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، بلکہ ایسا نہیں کیا کہ ہم جس جگہ پر پیدا ہوئے صرف اس جگہ پر رہیں، بلکہ زمینوں میں راستے بنا دیے کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی ضروریات کے لیے جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 12 میں کہ ہم نے زمین کو فرش بنا دیا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنا دیے تاکہ تم راہ کو پہچان لیا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا اور اس میں ہمارے لیے راستے بنا دیے کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں، ہم اپنی ضروریات کے لیے کہیں پر بھی جا سکیں۔ اور یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیروں کے نیچے زمین بنا دی، ہمارے سر کے اوپر چھت بنا دی، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا۔ اور وہ کھانے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست کیا ہے کہ اگر ہم اس میں ہی غور کریں نا تو اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیں گے۔ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ ایک چھوٹا سا بیج جو ہم زمین کے اندر بوتے ہیں، اس سے کیسے ایک پودا اور پھر ایک پیڑ، اس کے اندر سے پھر پھل اور پھول نکل آتے ہیں؟ اس پر کبھی ہم نے غور کیا؟ یعنی اگر کوئی کم عقل انسان یہ کہے کہ جو بیج ہم بوتے ہیں وہ سورج کی گرمی اور زمین میں پانی کی نمی اور پھر کاربن ڈائی آکسائڈ اور کسان کی محنت، ان ساری چیزوں سے مل کر ایک پیڑ وجود میں آتا ہے جس سے ہم کو فوڈ ملتا ہے، تو ہم ذرا اس انسان سے پوچھیں گے کہ جو سورج گرمی دیتا ہے اس کو سورج کو گرمی کس نے دی؟ اور زمین میں جو پانی زمین کی جو نمی ہے، اس کی جو نمی کی صفت جو دی اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے، وہ پانی کس نے دیا؟ اور جو ہواؤں سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہم لیتے ہیں، ان گیسوں کا وجود کس نے بخشا؟ اور ان ساری چیزوں کا جواب جب ہم ڈھونڈیں گے نا تو ہم کو پتہ چلے گا کوئی ایک ہے جو ان ساری چیزوں کو کنڈکٹ کر رہا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین۔ اور
جو ہم کو کھانا ملتا ہے وہ کتنا سسٹمیٹک وے میں ملتا ہے، وہ ہم نے کبھی غور کیا؟ کہ جیسے ہم کچن میں جاتے ہیں اور اپنے برتن کو گیس پر چڑھاتے ہیں اور اس میں کچھ مٹیریل ڈالتے ہیں اور پھر کھانا ہم کو ملتا ہے، اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جو پلانٹس ہیں ان کی لیف ان کا کچن ہوتی ہیں، اور وہ لیف سورج کی روشنی سے گرماہٹ لیتے ہیں اور پھر ہواؤں سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پھر زمین سے پانی لیتے ہیں، اور پھر جا کے وہ اپنے لیے اور تمام مخلوق کے لیے کھانا پرووائڈ کرتے ہیں۔ یعنی جو ہم کو کھانا مل رہا ہے وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک بھیجا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف اپنی اس چھوٹی سی عقل سے صرف اتنا ہم سوچتے ہیں کہ ہم کو کچھ مال کمانا ہے اور اس مال کے ذریعے ہم کو کھانا لینا ہے، اس سے اپنے پیٹ کی آگ بجھانا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ جو کھانا ہم تک آ رہا ہے وہ کھانا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہم کو بھیجا۔ کیا غور کرتے ہیں ہم اس چیز سے کہ ہمارے خالق نے کس طرح سے یہ کھانا ہم کو بھیجا، اور جس نے یہ کھانا ہم تک بھیجا ہے وہ ہمارا رب کتنا بڑا کاریگر ہے کہ اس نے کس طرح سے ہم تک یہ کھانا پہنچا دیا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 7 میں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور اس پہ پہاڑ جما دیے اور اس میں طرح طرح کے خوش منظر نباتات اگا دیے، اور یہ ساری چیزیں لوگوں کو ہدایت کرنے والی ہیں۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ساری چیزیں ہم کو دے رکھی ہیں، ان ساری چیزوں سے ایک انسان کچھ نصیحت لے سکتا ہے کہ ہمارا رب کتنا بڑا کاریگر ہے، ہمارا رب کتنا بڑا ہے، اور ہم ان سب چیزوں پر غور کریں گے تو ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ صرف اپنی کچھ ضروریات پوری کر لی اور کچھ غور نہیں کیا، کچھ فکر نہیں کیا۔ اور پانی جو کہ ہم انسان کی ایک اہم ضرورت ہے، جس کے بنا ہم زندگی نہیں گزار سکتے، یعنی اگر ہم کو کھانا نہ ملے پھر بھی کچھ دنوں تک ہم رہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پانی دیا ہے کہ اس کے بنا ہمارے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں اگر پانی نہیں آتا ایک دن بھی تو ہم کہتے ہیں ایسے لگتا ہے زندگی ادھوری ہو گئی۔ پانی کو اللہ تعالیٰ نے ہم تک کس طرح سے پہنچایا، کیا اس پر ہم نے کبھی تدبر کیا؟ کیسے کر کے ہمارے رب نے ہم تک پانی کو پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 43 میں کہ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے جو ابر کو اٹھاتی ہیں، اور پھر اللہ اپنی منشا کے مطابق اس کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور اس کے اندر سے بوندیں ٹپکتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہم تک پانی پہنچا رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو پانی ہم تک پہنچ رہا ہے وہ کس طرح سے کہ سمندر سے پانی جو ہے بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے اور پھر وہ بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر وہ بادل آپس میں ٹکراتے ہیں، پھر اس میں سے بوند بوند کر کے پانی آتا ہے زمین پر، اور پھر یہ جو زمین ہے وہ اس پانی کو کچھ پانی کو ایبزارب کر لیتی ہے اور کچھ پانی ندی نالوں اور جھیلوں کے ذریعے سمندر میں واپس چلا جاتا ہے، اور پھر اسی سمندر سے پھر اوپر یعنی بھاپ بن کر اڑتا ہے، اور اس طرح سے پورا سائیکل چلتا جا رہا ہے۔ یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تک پانی کو پہنچایا ہے وہ کس طرح سے پہنچایا اس پر ہم نے غور نہیں کیا، اور ہم اپنے گھروں میں جو زمین پانی ابزارب کر لیتی ہے اسی زمین میں ہم مشین لگا کر پھر اپنے گھروں میں پانی استعمال کرتے ہیں، اور جو پیڑ پودے جو اگتے ہیں وہ اسی زمین کی وجہ سے زمین میں جو پانی ابزارب ہو جاتے ہیں، اور ہم پانی کو اتنی آرام سے پیتے ہیں، یعنی ہر دن نہ جانے کتنی بار ہم پانی پیتے ہیں، لیکن ایک بار بھی ہم سوچتے نہیں کہ ہمارے رب نے کس طرح سے اس پانی کو ہم تک پہنچا دیا ہے۔ ہمارا رب کتنا حکمت والا، اس نے کس طرح سے ہم تک پانی کو پہنچایا۔ ایک بار بھی ہم نہیں سوچتے کہ ہمارے رب نے کیسے یہ ساری چیزیں ہم کو دے رکھی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیروں کے نیچے زمین رکھی، چھت رکھی، کھانے کا انتظام کیا، ہمارے لیے پانی کا انتظام کیا، یہی نہیں اور بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا رکھا ہے۔ جیسے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کو بنایا کہ ان سے ہم کتنے سارے فوائد حاصل کرتے ہیں.